वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, हमारे माशरे में अक्सर हम ये देखते हैं कि ख़वातीन को जहाँ हुकूक की बात की जाती है तो वो हुकूक कुछ गलत डायरेक्शन में अक्सर चले जाते हैं। जो असल हुकूक जो इस्लाम ने ख़वातीन को दिए उनसे हम थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं। आज अब एक डेवलप किस्म का दौर चल रहा है, हम लोग हर लिहाज से तरक्की कर चुके हैं, लेकिन इस तरक्की याफ्ता दौर में भी हमारी जो ख़वातीन हैं उनकी अक्सरियत को उनके जो असल हुकूक हैं उनसे महरूम रखा जाता है। और उनमें एक जो उनका हक है वो विरासत में हिस्सा है जो कि ख़वातीन को नहीं मिलता। हकीकत में औरत की जो अज़मत है, उसकी जो एक रिस्पेक्ट होती है, वो सही हैसियत का तसव्वुर जो है वो वाज़े तभी होता है जब वो इस्लाम के मुताबिक चल रहा होता है। इस्लाम के अलावा कहीं और हमें वो तक़द्दुस या इज़्ज़त औरत की कहीं और नहीं नज़र आती है। तो इस्लाम से पहले औरत मीरास के हक से ना सिर्फ महरूम थी बल्कि खुद ही सामान्य मीरास बनी हुई थी। इस्लाम आया, एक खूबसूरत दीन है जिसने औरत को सरबुलंदी दी, हमारी औरतों को इज़्ज़त मिली, एहतराम मिली और हर तरह के हुकूक इस्लाम ने दिए। और हमें फिर ख़ास तौर पे तलकीन भी की गई है मर्दों को भी कि औरत के हुकूक का बहुत सारा ख्याल रखना है और अगर विरासत की बात की जाए तो उसमें भी जो हुकूक बनते हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और आज इस अहम टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे औरतों का जो विरासत है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी गलत राइज हैं। मतलब सिर्फ विरासत ना देने के लिए कोई कुरान से शादी करवा देता है, सिर्फ विरासत ना देने के लिए कोई अपनी बेटियों की शादी नहीं करवाता। और शादी रब्बानी ताला है इसमें कि माँ बाप और रिश्तेदारों के तरके में खा वो थोड़ा हो या ज़्यादा लड़कियों का भी हिस्सा है और ये हिस्सा खुदा की तरफ से मुकर्रर है। यानी उसूली तौर पर लड़का और लड़की दोनों वरासत में अपना अपना मुकर्रर हिस्सा लेने के हकदार हैं और कोई शख्स उन्हें इनके इस हक से महरूम नहीं कर सकता। लेकिन हमारे माशरे में जो पाकिस्तानी माशरा है या इस्लामी माशरा है, बेटी या बहन के घर से खाना पीना तो मायूस समझा जाता है, लेकिन उसी बेटी या बहन को उसका वरासती हक देने से अपने ख़ानदान की बेइज्जती समझकर सरफ नज़र बरतता है। माशरे के इस दौरे मयार पर अफसोस के साथ साथ शर्मिंदगी सी महसूस होती है। और आज इसी टॉपिक के ऊपर हम यहाँ पे स्टूडियो में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती सैयद रियासत हुसैन शाह साहब ने। शाह साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले जो कुरान हमें बताता है या हदीस हमें बताती है वो एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला है कि एक मर्द का जो हिस्सा है वो दो औरतों के बराबर है। मतलब यहाँ इसको भी आप अगर इलेबोरेट करेंगे तो बड़ा खूबसूरत कुरान ने और हदीस ने इलेबोरेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। आपका जो मौजू है माशाल्लाह बहुत अच्छा है और यकीनन इस बात की ज़रूरत है। जिस बात की तरफ आपने इशारा किया है तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि अल्लाह ताला तुम्हारी औलाद के बारे में तुम्हें ये पैगाम देते हैं, ये नसीहत करते हैं कि मर्द के लिए दो औरतों के बराबर हिस्सा है। तो यहाँ पे बुनियाद औरत के हिस्से को बनाया गया है, मर्द के हिस्से को नहीं। ये नहीं कहा कि औरत का हिस्सा मर्द से आधा है, बल्कि ये कहा कि मर्द का हिस्सा औरत यानी दो औरतों के बराबर है, यानी उससे डबल है। अच्छा, यहाँ बुनियाद यानी औरत के हिस्से को बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि जिसने औरत को हिस्सा नहीं दिया तो मर्द को क्या हिस्सा मिलना है? मर्द के लिए भी फिर कुछ नहीं है। और फिर यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है, अमूमन ये एतराज़ भी किया जाता है इस्लाम पे, हालांकि इस्लाम से पहले जैसे आपने भी जिक्र किया कि वरासत में कोई हक किसी मज़हब में नहीं है औरत का, लेकिन इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जो औरत को वरासत में हक देता है। और ये आधा क्यों है? कई लोग इस पे भी एतराज़ करते हैं क्योंकि वो मुसावात के कायल हैं। वो कहते हैं कि मर्द और औरत बराबर होने चाहिए। इस्लाम ये मुसावात का दीन नहीं है, इस्लाम ये अदल का दीन है, इंसाफ का दीन है। मर्द का हिस्सा डबल इसलिए रखा गया है कि मर्द की जिम्मेदारियां हैं। बच्चों को खिलाना ये औरत की जिम्मेदारी नहीं है, मर्द की जिम्मेदारी है। बच्चों की रिहाइश का एहतमाम ये बच्चों की जो जिम्मेदारियां हैं ये भी खामद की जिम्मेदारी है, औरत की जिम्मेदारी नहीं है। इसी तरह जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, खामद ने बीवी के खर्चे पूरे करने हैं, बीवी ने खामद के नहीं पूरे करने। तो ये वजह है कि उसकी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं तो उसके एहसान होगा, वो तो उसकी तरफ से एहसान होगा। तो जिम्मेदारियां चूंकि मर्द की ज़्यादा हैं तो इसलिए हर जगह मर्द का हिस्सा ज़्यादा रखा गया। बतौर खामद है तो फिर भी उसका हिस्सा ज़्यादा है, बतौर वालिद है तो फिर भी उसका हिस्सा ज़्यादा है, बतौर बेटा है तो फिर भी उसका हिस्सा ज़्यादा है। लेकिन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उसकी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं। औरत को जो मिलेगा वो खालिसतन उसका है, उसने अपनी ज़ात पे खर्च करना चाहे, अपनी औलाद पे खर्च करना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है।
لیکن مرد کے ذمے ہے کہ وہ صرف اپنی ذات پہ نہیں خرچ کرے گا، وہ بیٹا ہے تو وہ اپنے ماں باپ پہ بھی خرچ کرے گا، وہ بھائی ہے تو وہ چھوٹے بہن بھائیوں پہ بھی خرچ کرے گا، وہ اگر خامند ہے تو وہ اپنی بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرے گا، تو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس وجہ سے۔ لیکن اصل اور بنیاد جس کو بنایا گیا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ عورت کو بنیاد بنا کے تقسیم کیا اور گیا، اسی مرد کو بنیاد بنیاد پہ نہیں ہمارے بنایا۔ معاشرے میں ایک مفتی صاحب مسکنسیپشن بھی ہے جو آپ نے بتایا نا کہ دو اس کے مطلب ہاف کر لیتے ہیں، ہمارے ہاں یہ کنسیڈر کر لیا جاتا ہے کہ اس کا آدھا ہے، جو مرد کا ہے نا اس کا آدھا کی بات ہو رہی ہے، اس کو صحیح طرح سے اس کی تشریح نہیں کی جاتی۔ تو یہ جو آیت ہے اس کی تشریح کریں اور ہماری عوام کو بتائیں کہ اصل میں اس کے معنی کیا ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وراثت کے احکامات کو بڑا کھول کے بیان کیا ہے۔ ہاں جی، نماز روزے کا حکم دیا ہے لیکن طریقہ نہیں بتایا، طریقہ احادیث میں بتایا ہے، لیکن وراثت کے احکامات وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود پورے رکوع میں صراحت کے ساتھ کھول کر بیان کر دیا ہے، ہر ایک کا حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور اس کی اولاد میں اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی موجود ہے اور وہ 1 کروڑ جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے، 1 کروڑ میں سے جو 2 حصے ہیں وہ لڑکے کو ملیں گے اور 1 حصہ لڑکی کو ملے گا، چاہے وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے۔ ہمارے یہاں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ شادی شدہ ہوگی، آل اولاد والی اس کا ہوگی، شوہر کرے گا۔ ہاں جی، پھر وہ چلیں اس کا معاملہ الگ ہے، اور وہ گھر میں ہے تو اسے محروم کر دیا جاتا ہے، یا جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ قرآن کے ساتھ شادی، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی بڑی عجیب سی چیز ہے، اس چیز کی کوئی سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ مذہب اس بات کی تعلیم نہیں دیتا، یہ لوگوں کے اندر پائی جانے والی خرابیاں ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، ورنہ تو ہم ہر چیز مسالک پہ ڈال دیتے ہیں نا جی، لوگ مولوی یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، یہ حالانکہ یہ تو قرآن میں صراحت کے ساتھ ہے، کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں کر رہا، لیکن ہم نے بیٹی کو محروم کرنے کے مختلف طریقے بنا رکھے ہیں۔ کسی نے جہیز دے دیا تو وہ سمجھتا ہے کہ اب وراثت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی نے اگر اس پہ زندگی میں کچھ خرچ کر دیا، اسے تعلیم دے دی، اسے پڑھا لیا، اس پہ خرچہ کر لیا تو سمجھتا ہے کہ اب اسے کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ حق مہر زیادہ رکھتے ہیں، دوسروں سے زیادہ لیتے ہیں، اور دلیل کیا ہوتی ہے ان کی؟ وہ کہتے ہیں اب ان کو اتنا حق مہر دلوایا ہے نا، اس کا مطلب اب وہ ہماری ذمہ داری سے نکل گئے اور ہم صرف اب بیٹوں کو دیں گے۔ اور بعض لوگ صرف اس وجہ سے زندگی میں وراثت تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لی جانی چاہیے کہ وراثت وہ ہوتی ہے جو مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، جو زندگی میں تقسیم ہوتی ہے وہ وراثت کبھی بھی نہیں ہوتی، وہ تحفہ ہوتا ہے، گفٹ ہوتی ہے، اور اس میں سب کو برابر رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، نمرہ کا جو سوال تھا اس میں آپ نے ایک ایڈریس کیا، لیٹ سپوز 1 کروڑ روپیہ کسی کی وراثت ہے اور اس کے 2 اولاد ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، تو بیٹے کے حق میں 75 لاکھ روپے جائے گا اور بیٹی کے حق میں 25 لاکھ روپے جائے گا؟ ایسے تو اگر ہوگا تو پھر تو یہ لڑکے کو 3 گنا زیادہ مل گیا نا، مطلب 50-50 جائے گا؟ 50 نہیں، 50 کے ہم 3 حصے کریں گے 1 کروڑ کے، اچھا، 3 حصوں میں سے 2 حصے ہم بیٹے کو دے دیں گے اور 1 حصہ بیٹی کو دے دیں گے۔ آپ اس کو 1.5 کروڑ کر لیں، آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں۔ کروڑ بچے کو چلا جائے گا، ہاں جی، اور 50 لاکھ 1.5 کروڑ ہے تو کروڑ بچے کا اور 50 لاکھ جو ہے وہ۔ اچھا، ایک اور سوال ہے بڑا امپورٹنٹ ہمارے معاشرے میں کہ لیٹ سپوز ایک کسی بہن کو ہم نے حصہ دے دیا وراثت میں سے، زمین میں سے، پیسوں میں سے، اور وہ بعد میں آ کے الٹیمیٹلی آپ کو گفٹ بیک کر دیتی ہے، تو اس میں کیا کوئی قدغن ہے؟ گفٹ بیک کبھی کسی بھائی نے تو ہم نے نہیں سنا کہ اس نے کسی بہن کو گفٹ کیا ہو، اس نے کہا ہو کہ چلے میری بہن کی ضروریات زیادہ ہیں، اس کے گھر کے معاملات اچھے نہیں چلتے تو میں اپنا حصہ بھی اسے دے دیتا ہوں۔ یہی ہمیشہ ہم کیوں سنتے ہیں کہ بہن نے گفٹ کر دیا، اصل میں یہ گفٹ اس نے دل سے نہیں کیا ہوتا، یا اگر اس نے کیا بھی ہے تو اس نے اپنے بچوں کا لقمہ اپنے بھائی کے منہ میں کیوں ڈالا ہے، یہ اس کی غلطی ہے، وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ جب وہ ایسا کرے گی تو وہ کہے گا، دوسری بہن کے پاس جائے گا اور کہے گا دیکھو نا وہ کتنی اچھی ہے، اس نے مجھے گفٹ کر دیا اور آپ نے کچھ نہیں دیا، تو یہ ایک خرابی کا دروازہ کھلتا ہے، اور پھر لوگ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں۔ بہن کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ گفٹ کے نام پہ اسے نہ چھوڑا تو میرا بھائی مجھ سے ناراض ہو جائے گا، یہ ساری زندگی میرے گھر نہیں آئے گا، تو یہ چیزیں خرابی کا سبب بنتی ہیں۔ بذات خود گفٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ خرابی کا باعث بنتی ہیں تو پھر اس کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگ اس طرح ہیں کہ جو شادی نہیں کرتے اپنی بیٹیوں کی، اب اس میں ان کے لیے کیا سزا ہے؟ قرآن ان کے لیے کیا کہتا ہے؟ اللہ کے احکامات، حدیث کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں، اگر تو شادی اس وجہ سے نہیں کرتے کہ وہ جائیداد دینی پڑے گی تو یہ تو ان کا مقصد حل پھر بھی نہیں ہوگا۔ شرعی اعتبار سے تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ شادی شدہ اولاد ہو تو وراثت دو، اگر شادی نہیں ہوئی تو نہ دو، وراثت تو پھر بھی انہیں دینی پڑے گی۔ لیکن ایک چیز ضرور ہو سکتی ہے کہ وہ بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں نا جو اپنی بیٹی کو وراثت نہیں دینے دیتی،
وہ کہتی ہیں یہ دوسرے گھر میں چلا جائے گا مال، اس وجہ سے وہ رکاوٹ بن جاتی ہیں. تو دوسرے گھر میں اگر نہیں بھی جائے گا لیکن وراثت اس کو اس کا حصہ دینا پڑے گا. اور جو اس طرح کا ظلم کرتا ہے تو یقیناً وہ بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہا ہے. اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو رسوا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے رسوائی کا باعث ہوگا یہ عمل، کیونکہ یہ ان کے اوپر ظلم ہے. ٹھیک. اچھا اب پاکستانی معاشرے، پاکستانی مسلمان جو ہم لوگ ہیں نا، ہم لوگ کیونکہ ہندو کمیونٹی کے ساتھ سے پھر ہم الگ ہوئے تو ہم وہ تحفے میں بہت ساری ہندو رسومات لے کر آئیں جو کہ آج تک چلتی آ رہی ہے اور ہم نے دین میں بھی ان کو ڈال لی ہے. تو یہ سارا جو وراثت کا معاملہ ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں جا کے ہماری ہندو رسومات سے بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے مفتی صاحب اس پہ؟ وراثت کے معاملات میں ظاہر ہے کہ بنیادی طور پہ بھی ہم ہمارا نے دین، تقریباً شادی بیاہ، ہر خوشی غمی، دیا. یہ ساری چیزیں ان سے لی ہیں اور ہمارے اندر ہمارے اوپر بہت زیادہ اثر اسی چیز کا ہے. یعنی ہمارے ہاں عورت کو پہلے تو بیٹی کی پیدائش پہ اسے معیوب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ جاہلیت کا کام تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غصہ چھپا رہا ہوتا ہے. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، لوگوں سے چھپ رہا ہوتا ہے کہ میں اب رسوائی کے ساتھ کیسے لوگوں کے سامنے جاؤں. یہی وجہ ہے کہ جس طرح ہندوؤں میں عورت کو برا سمجھا جاتا ہے، جاہلیت میں بھی اس کو برا سمجھا جاتا تھا. اور اسلام نے تو بیٹی کی پرورش پر پتہ ہے کتنی خوبصورت خوشخبری دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں کو ملا کے فرمایا کہ جس شخص نے دو بچیوں کی پرورش کی اور ان کی تربیت کی، وہ اور میں قیامت والے دن کہاتین دو انگلیوں کی طرح اکٹھے ہوں گے. تو اسی طرح اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا ہے کہ جس نے 3 بچیوں کی پرورش کی تو وہ 3 بچیاں اس کے لیے جہنم کی آگ کے سامنے ڈھال بن جائیں گی. ہمارے ہاں بچیوں کی پیدائش پہ بھی وہی کام کیے جاتے ہیں. کئی طلاقیں اس وجہ سے ہو جاتی ہیں جی کہ اس عورت کے ہاں بچی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ بچی اور بچے کا پیدا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جسے ہم چاہتے ہیں مرد لڑکا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں لڑکی دے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے ہیں. یہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو ہمارے ہاں ورا معاملے میں بہت زیادہ بعض لوگ زندگی میں تقسیم کر دیتے ہیں کہ بچیوں کو محروم رکھے صرف بچوں کو دیں، تو یہ شرعی طور پر جائز اور درست نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر زندگی میں دیا ہے تو سب کو برابر دینا پڑے گا، بچیوں کو بھی اتنا ہی دینا پڑے گا جتنا بچے کو دیا. ٹھیک. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا جوائن کرنے کے لیے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی ہے تفصیل سے وراثت کے حوالے سے. ہمیں غفلت نہیں برتنی چاہیے جب لڑکیوں کی بات آتی ہے وراثت سے متعلق. آئی ہوپ سو کہ جو ہم نے ابھی بات چیت کی ہے ضرور ہم سب نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. یہی آج کی ہماری صبح کی سوچ. امید آپ سب کو پسند آئی ہوگی. اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے منڈے کو آپ سے ملاقات ہوتی ہے، منڈے کے روز. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.